पूरी एक कैंपेन कल रात को शुरू हुई फेक न्यूज़ के हवाले से। ये 3 मुख्तलिफ तरीके कम से कम ज़रूर होते हैं जिस तरीके से जो है वो धांधली की जाती है। राजा बिशारत की जो है वो एक फ़ेक वीडियो बनाई गई। सुनो टीवी उनकी जानिब से भी एक फ़ेक न्यूज़ एक्चुअली चैनल के ऊपर पोस्ट कर दी गई। एक साइड से फेक न्यूज़ का सिलसिला ही शुरू हुआ, दूसरी साइड की तरफ भी गया और वो मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो टारगेट किया गया। कल शाम को एक बड़ी परेशानकुन खबर सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल शो कल मुनक्किद किया गया, इमरान खान फाइनल वर्चुअल पावर शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज वो बड़ा दिन आ चुका है, आज इलेक्शन डे है और खुदा करके ये दिन आ ही गया। पिछले कई महीनों से पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ये इलेक्शन के दिन किस दिन आएगा। बहुत से लोगों ने, बहुत से तज्ज़ियाकारों ने जो है वो ये भी कहा कि जी इलेक्शन होंगे नहीं। बल्कि मैं तो एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उनका मैं एक बयान देख रहा था जो इन्होंने आज से चंद महीने पहले दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था इलेक्शन होंगे ही नहीं। लेकिन बहरहाल वो तज्ज़िये गलत साबित हुए। मैं तो बल्कि आपसे कहूँगा कि वो तमाम अफराद जो ये बातें करते रहे हैं उनके तज्ज़िये हमेशा याद रखिएगा कि जो ये हमेशा कहते थे जी इलेक्शन नहीं होंगे। और मैंने आपको हमेशा ये कहा, अपने तमाम वीलॉग्स में बात कही कि जनाब इलेक्शन होंगे। तो देखिए वो दिन फाइनली आ चुका है। तो आज तकरीबन 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद अफराद जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जाके अपने अगले वज़ीर आज़म के लिए, अगली सियासी जमात के लिए वो वोट कर सकते हैं और किसको वोट करना चाहते हैं ये उनकी मर्ज़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि 25 साल से तक के उम्र के जो अफराद हैं वो 2 करोड़ 35 लाख 18 हज़ार अफराद हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है मेरी नज़र में नौजवान तबके का जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़हन में रखिएगा कि मेरा ख़्याल में शायद इतनी बड़ी तादाद में 25 साल से कम उम्र के अफराद जो हैं वो आज तक पहले कभी पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में जो है वोट देने के लिए अहल नहीं हुए। और तो ये नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपना वोट कास्ट करने का हक़ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पूरी एक कैंपेन कल रात को शुरू हुई फेक न्यूज़ के हवाले से, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, आज पोलिंग का वक्त जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है। आमतौर पे ये ट्रेंड्स देखे गए हैं कि दोपहर तक जो है वो निस्बतन पोलिंग जो है वो स्लो होती है, कुछ जगहों के ऊपर अलबत्ता तेज़ भी होती है। लेकिन उसके बाद दोपहर के वक्त, दोपहर के खाने के बाद जो है वो एकदम इसके अंदर राइज़ आता है और शाम 5 बजे तक जो है वो काफ़ी हद तक टर्न आउट जो होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि अगर रश ज़्यादा हो तो पोलिंग का जो टाइम होता है उसे कभी कभार बढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद के ऊपर होता है कि वो इलेक्शन जो पोलिंग का टाइम है उसे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं सिर्फ एक आपको ये भी ख़बरदार करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने माजी के अंदर भी जो इलेक्शंस कवर किए हैं, ये जो धांधली का सिस्टम होता है इसको किस तरह जो है वो किया जाता है। एक हरबा जो होता है धांधली का वो ये होता है कि अगर कहीं पे नज़र आ रहा हो एक सियासी जमात को कि दूसरी सियासी जमात को जो है वो फ़लाँ पोलिंग स्टेशन में या फ़लाँ एरिया में ज़्यादा वोट डल रहे हैं, तो वहाँ पे वो गड़बड़ करने की कोशिश करती है, वायलेंस का इस्तेमाल करती है या किसी और तरीके से जो है उस पोलिंग के अमल को स्लो करने की या रुकवाने की कोशिश करती है। दूसरा तरीक़ाकार अक्सर जो दोपहर के वक्त देखा जाता है वो ये होता है कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो स्टफ़ करने की कोशिश की जाती है। फेक जो वोट्स होते हैं, मतलब फेक वोट्स इन अ सेंस होते हैं, बैलेट पेपर जेन्युइन होते हैं, लेकिन उन पर ठप्पे लगाने का काम जो है वो अक्सर दोपहर के वक्त जो है वो देखने में आता है कि बैलेट बॉक्सेस जो है उन्हें स्टफ़ किया जाता है। और एक तीसरा तरीका जो होता है वो होता है कि जब वोटों की गिनती का अमल शुरू होता है तो वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर या तो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल या पैसे का इस्तेमाल या डराने धमकाने का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और उनके ज़रिए भी रिज़ल्ट जो हैं वो मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके कम से कम ज़रूर होते हैं पोलिंग डे वाले दिन, जिस तरीके से जो है वो धांधली की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ज़रा ख़बरदार रहिएगा और अपने वोट की हिफाजत जो है वो आप ख़ुद कीजिएगा। ख़ास तौर पे मैं ये भी ज़रूर बता दूं कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के तैनात किए जाते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखें, एक एक पर्ची का ध्यान रखें, एक एक वोटर जो आ रहा है ये ज़हन में रखिएगा कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ के साथ भी वहाँ पे बैठे होते हैं।
تو دھیان رکھیں کہ کون کون سا ووٹر وہاں پہ آ رہا ہے اور ساری ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ہو. شہروں میں عام طور پہ مشکل ہوتا ہے اس قسم کی دھاندلی کرنا، لیکن دور دراز کے علاقے جو دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ کافی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا. 26 کروڑ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھاپے گئے ہیں اس مرتبہ ان الیکشنز کے لیے. اور جو قومی اسمبلی کا جو ووٹ ہوگا، آپ کو 2 بیسکلی ووٹس ملیں گے جو بیلٹ پیپرز ہوں گے. ایک جو ہے وہ سبز رنگ کا ہوگا جو کہ قومی اسمبلی کے لیے آپ استعمال کریں گے، اور ایک سفید رنگ کا ہوگا جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے آپ استعمال کریں گے. تو آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو بھی ووٹ کرنا چاہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کل رات کو ایک عجیب سی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جناب سٹارٹ یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے، کہ ان کے سب سے پہلے راجہ بشارت کی جو ہے ایک فیک ویڈیو پوسٹ کی گئی، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، واٹس ایپ گروپوں میں پھیلنا شروع ہوئی کہ جناب انہوں نے جو ہے الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اب راجہ بشارت کے بیسکلی جو بھائی ہیں راجہ ناصر، ان کو پرسوں رات کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تھا، اور ان کے ڈرائیور سمیت دونوں کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تھا. اور اس سلسلے میں اس کے بعد کل اسلام آباد کے اندر کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ کافی جج صاحب نے انتظار کیا، ان کو ڈیڈ لائنز دی گئی پولیس کو کہ جناب ہمیں نہیں پتہ ان کو کہیں سے بھی ریکور کر کے لے کر آئیں. بلکہ ایک موقع کے اوپر تو جج صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ان کو ریکور نہیں کریں گے تو میں یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کے حلقے کے، میں اسے ملتوی کر دوں گا اور روک دوں گا ان انتخابات کو. تو الٹیمیٹلی رات لیٹ جو ہے اس کے بعد راجہ ناصر کو جو ہے عدالت میں پیش کر دیا گیا. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ فیک ویڈیو، راجہ بشارت کی جو ہے وہ ایک فیک ویڈیو بنائی گئی، اور اس کے خاص طور پہ جو آخری 15 سیکنڈ تھے اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ جناب میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کی وجہ سے پولنگ جو الیکشنز ہیں میں اس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں. تو ہوا یہ تھا کہ ان کی 2 دن پہلے کی ایک ویڈیو جو انہوں نے رات 11 بجے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کی تھی، جس میں وہ ایک بیسکلی کیمپیننگ کرتے ہوئے جو ہے پیغام دے رہے تھے کہ جی آپ ووٹ ضرور دیں اور مجھے ووٹ دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں. انہوں نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی. اس ویڈیو کے اوپر جو ہے ایڈیٹنگ کر کے اس کے آخری 15 سیکنڈ کے اندر جو ہے آڈیو سنک جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈال دیا گیا کہ جناب ہم بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں. بہرحال یہ چیز جب ہائی لائٹ ہوئی اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی آئی تو اس کے بعد اس کو فیکٹ چیک کیا گیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ جناب یہ فیک ہے. راجہ بشارت نے اس کے بعد اس سارے معاملے کے اوپر ایک اور ویڈیو پھر بنائی اور انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، تردید کی اس کی کہ جناب یہ ویڈیو جو ہے وہ جعلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر یہ سلسلہ رکا نہیں. اس کے بعد شیر افضل مروت کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں جناب ان کی بھی جو ہے وہ ویڈیو کو معاف کیا گیا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی پیغام دے رہے تھے کہ جناب میں الیکشن کے بائیکاٹ کا جو ہے اعلان کرتا ہوں. اور اس کے بعد نعیم حیدر پنچوتا جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہیں، پھر ان کی بھی ایک اسی طرح کی ایک ویڈیو آ گئی کہ جناب میں الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں. یہ ساری جعلی ویڈیوز تھیں، اس میں سے کوئی حقیقت نہیں تھی. کل رات کو ہم نیوز کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو بیرسٹر گوہر علی خان جو اس وقت ٹیکنیکلی تو چیئرمین نہیں ہیں لیکن لیڈ چلیں آپ مان لیجئے کہ لیڈ نامزد چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کو ہم نے ٹیلی فون لائن کے اوپر لیا اور انہوں نے فلیٹلی ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ الیکشنز کے اندر ہی موجود ہیں، الیکشنز کو کسی صورت بھی ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ کل رات کو کافی چلتا رہا. اس کے بعد صرف بات یہاں پہ فیک نیوز جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد سنو ٹی وی ان کی جانب سے بھی ایک فیک نیوز ایکچولی چینل کے اوپر پوسٹ کر دی گئی. مطلب یہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ ایک مین اسٹریم چینل ہے جہاں پہ بڑے معتبر نام جو ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی کہ جناب اور اس میں مطلب بریکنگ کر کے چلایا گیا کہ جی عمران خان نے ووٹرز کو مبینہ طور پر الیکشن کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا ہے، اور یقینی ہار کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے مبینہ آڈیو لیک کی. عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. ہائی سیکیورٹی اڈیالہ جیل سے آڈیو لیک کویسچن مارک، اڈیالہ جیل میں انکوائری، ہنگامہ برپا، گرفتاریوں کا امکان، ذرائع. تو یہ ایک فیک نیوز تھی جو سنو ٹی وی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی، اور بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ جناب یہ فیک نیوز تھی. اور لیکن the cat was already out of the bag، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تردید کرنی پڑی ان کو. اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ سے بھی اس ویڈیو کو ہٹانا پڑا. انہوں نے اپنی جو ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر ڈالی ہوئی تھی وہاں سے بھی ان کو ہٹانا پڑا. تو
بعد میں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے اس کی تردید کی گئی اور انہوں نے ٹویٹ کیا اسی بیسکلی اسکرین شاٹ کو لگا کے کہ جعلی جھوٹی خبر، پچھلے 3 دن میں ہمارے امیدواروں کی ریٹائرمنٹ تبدیلی کے جعلی دعوے پھیلائے گئے، جعلی امیدواروں کے پوسٹرز پھیلائے گئے، جعلی آن لائن اشتہار اور روبو کالز چلوائی گئیں، ڈر میں جال سازشی اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، سازشوں سے محتاط رہیں اور اپنا فوکس الیکشن اور ٹرن آؤٹ پر رکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہیش ٹیگ نکلو کپتان کو ووٹ دو، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا، میں آج کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی پاکستان کے حوالے سے، تو جعلی خبروں کا بازار بہت گرم رہے گا۔ برائے مہربانی میں آپ کو خود یہ بات کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی خبروں کے اوپر رائے کرنے کے بجائے مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیے گا۔ پاکستان کے 5 6 7 جو بڑے نام ہیں چینلز کے، پلیز ان کو دیکھیے گا، ان کے یہاں پہ فیکٹ چیکنگ کا اور ایڈیٹوریل کنٹرول کا پھر بھی ایک نظام موجود ہے جہاں پہ خبروں کو جو ہے بار بار چیک کر کے آن ایئر کیا جائے گا۔ تو برائے مہربانی انفارمیشن کے لیے ان کے اوپر رلائی کیجیے گا، ناٹ آن دی سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا ٹویٹر یا فیس بک، ان کے اوپر مت چلیے گا، یا واٹس ایپ میسیجز۔ زیادہ تر جو ہے واٹس ایپ گروپوں کے اندر میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ کم از کم 50% خبریں جو ہوتی ہیں وہ جعلی ہوتی ہیں، 50% ٹھیک ہوتی ہیں، 50% غلط ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ان پہ رلائی مت کیجیے گا، چینلز کو، بڑے چینلز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ثاقب بشیر صاحب نے، جو ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا راجہ بشارت کا جو معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر 9 گھنٹے کی لگاتار تگ و دو کے بعد راولپنڈی سے پی ٹی آئی امیدوار بشارت راجہ کے بھائی ناصر راجہ کو عدالت پیش کروانے میں کامیاب رہے۔ 3 بجے شروع ہونے والی سماعتوں میں 5 وقفے ہوئے، راولپنڈی اسلام آباد پولیس کی آنکھ مچولی بھی چلتی رہی، آخر ناصر راجہ عدالت پہنچے اور بازیابی پر درخواست جو ہے وہ واپس لے لی گئی۔ اس کے علاوہ صرف ایک سائڈ سے فیک نیوز کا سلسلہ نہیں شروع ہوا، دوسری سائڈ کی طرف بھی گیا اور وہ مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون آفیشیل کے نام سے ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ بھی جو ہے وہ فالو کرتی ہیں۔ تو اس اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا کہ جی مسلم لیگ نون الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے، اس انتخابات میں لاڈلے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، مسلم لیگ اور اس کی تمام لیڈرشپ اس گندے کھیل سے خود کو دور رکھنے کا اعلان کرتی ہے۔ مریم نواز کی ہنگامی پریس کانفرنس، اٹ واز فیک نیوز، ایسی کوئی بات نہیں تھی، مریم نواز نے یا مسلم لیگ نون نے اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا ہوا تھا، لیکن دوبارہ اسی طرح یہ فیک نیوز پھیلا دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت میں کی گئی سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے اب ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو بیٹے کا ایک مبینہ اکاؤنٹ ہی، پتہ نہیں میں کہوں یا نہ کہوں، ایک تو کیونکہ وہ ویریفائڈ نہیں ہے اس لیے آئی کانٹ سے اٹ فار شیور، ان کی جانب سے ایک تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی گئی تھی جس میں دونوں بھائی جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو وہ ٹویٹ جو ہے کی گئی تھی۔ تو اس میں عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ جی اپیل کی تھی کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہیش ٹیگ ووٹ پی ٹی آئی کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو یا تصویر بنائیں اور بتائیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ قاسم خان نے یہ ٹویٹ اپنے غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کی تھی، لیکن اس کو توجہ اس وقت حاصل ہوئی جب جمیمہ خان نے اسے ری ٹویٹ کیا، تو چونکہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ایک مہر لگ گئی کہ جناب یہ ان کا جو ہے وہ جینون ہی اکاؤنٹ ہے۔ تو لیکن اس کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد یا پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد الٹیمیٹلی اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو قاسم خان کی ٹویٹ پر ان کا ری پوسٹ ابھی بھی ان کی ٹویٹر وال کے اوپر موجود ہے۔ جمیمہ کی جانب سے 7000 لوگوں کے شیئر کیے جانے کے بعد وہ ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما ملکہ بخاری، ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر انصاف کے لیے ووٹ ڈالیں، یہ اپیل کی ہے انہوں نے، اور ملک میں ناانصافی اور ظلم کو دفن کرنے کا میں مطالبہ کرتی ہوں۔ نام لیے بغیر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کل شام کو ایک بڑی پریشان کن خبر سامنے آئی، یہ تقریباً 6:45 بجے کا ٹائم تھا، جب کہ جی چمن میں جے یو ایف اے کے جو رہنما ہیں حافظ حمداللہ، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی گاڑی کے اوپر اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے، لیکن وہ محفوظ رہے اس کے اندر۔ تو چمن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں یہ فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 5 منٹ تک جاری رہا۔ حافظ حمداللہ کے محافظوں کی جوابی فائرنگ کی وجہ سے جو ہے حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے، اور عام انتخابات کے حوالے سے بلوچستان میں اس سے پہلے دھماکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ فائرنگ کا واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی کے لیے پلان مرتب کر لیا گیا ہے، اور رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار الیکشن کمیشن سیکیورٹی پر تعینات کر دیے گئے ہیں، اور
الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ کی بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تلاشی لی اور پھر عمارت کی سیکورٹی رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کی سیکورٹی 10 فروری تک ہائی الرٹ ہی رہے گی، اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پولنگ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 855 حلقوں پر 17,000 سے زائد امیدوار جو ہے اس مرتبہ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے سیاسی اشتہارات، بیانات اور متن چلانے پر پیمرا کو کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق 6 فروری کی رات 11 بجے کے بعد الیکشن مہم، اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی تشہیر پر پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ پیمرا ایسے تمام چینلز کا محاسبہ کرے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق برائے قومی میڈیا کی پابندی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ عمر چیمہ جو ایک سینئر صحافی ہیں، جیو سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک سرکاری تنظیم کی جائزہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، جس کے بعد دوسرا نمبر پیپلز پارٹی اور اس کے بعد تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا ہوگا۔ تو وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جناب، یا ان کے پاس یہ خبر ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ آج کا یہ الیکشن جیتنے جا رہی ہے۔ انہوں نے خبر میں کہا جی ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سرکاری تنظیم نے پولیس ذرائع، ریونیو ڈپارٹمنٹ، مزدور یونینز اور مختلف شعبوں میں پیشہ ور افراد کے انٹرویوز کے ذریعے جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جائزہ پولیس اسٹیشن اور یونین کونسل کی سطح پر کیا گیا ہے۔ غلط اندازوں کے امکان کو دور کرنے کے لیے یہ سروے سائنسی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ اگرچہ اب تک کیے گئے سروے میں نون لیگ کی مقبولیت کی شرح کے حوالے سے ایک پر امید اندازہ لگایا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف کی واپسی کے بعد سے پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اب تک کسی نے جائزہ پیش نہیں کیا کہ پارٹی کتنی نشستیں جیت سکتی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی نواز شریف کو مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن کیا وہ سادہ اکثریت حاصل کر پائیں گے یا نہیں، اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن اس سرکاری جائزے کے مطابق نون لیگ کو 115 سے 132 کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پارٹی کے پاس سادہ اکثریت کے ساتھ تنہا حکومت بنانے کا موقع ہوگا۔ جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا تعلق ہے، جائزے کے مطابق پنجاب اسمبلی میں انہیں 297 میں سے 190 کے قریب نشستیں مل سکتی ہیں، یعنی نون لیگ کو صوبائی اسمبلی میں مکمل اکثریت مل سکتی ہے۔ ذریعے کے مطابق نون لیگ چند اضلاع کے علاوہ پنجاب میں کلین سویپ کر سکتی ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق نون لیگ پنجاب میں ممکنہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نون لیگ مخلوط حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس صرف سندھ میں حکومت بنانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور مرکز میں پیپلز پارٹی کو 35 سے 40 نشستیں مل سکتی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار 23 سے 29 کے درمیان سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو 12 سے 14 نشستیں مل سکتی ہیں۔ جے یو آئی قومی اسمبلی کی 6 سے 8 نشستیں، قاف لیو اور استحکام پاکستان پارٹی قومی اسمبلی میں 2 سے 3 نشستیں ملنے کا امکان ان کے حوالے سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی اسی سلسلے میں ایک ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کل کے الیکشن کا رزلٹ نوٹ کر لیں، نون لیگ 100 سے 105، پیپلز پارٹی 60 سے 70، ایم کیو ایم 13 سے 15، استحکام پاکستان پارٹی 7، حقیقی آزاد آگے انہوں نے لکھا تحریک انصاف والے نہیں 50 سے زائد، جے یو آئی 7 سے 8۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کو انہوں نے 7 جو ہے وہ سیٹیں دی ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ خود استحکام پاکستان پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو صرف 7 ٹکٹیں دی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کل جیو نیوز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی اگر نون لیگ کو سادہ اکثریت ملی تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، اگر سادہ اکثریت نہ ملی اور اتحادی حکومت بنی تو فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ حکومت بنتے ہی فی الفور ایک اور IMF پروگرام میں جانا ہوگا، بند اور نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کرنا ہوگی۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری بھی کل آئے ہوئے تھے جیو کے اوپر، انہوں نے ایک پورا انٹرویو دیا ہے وہاں پہ۔ ان سے انہوں نے کہا جی ایک جماعت وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے 8 فروری کا انتظار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر انتخابی نتائج پہلے سے طے شدہ ہوتے تو میں اتنی محنت نہ کرتا۔ یہاں ایک جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا قائد وزیر اعظم بن چکا ہے۔ مجھے پاکستان کے لوگوں پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی توقع سے زیادہ نتائج حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے پاکستان کے موجودہ حالات پاکستانی سیاست میں نئے نہیں ہیں، میں اسی بات کی مہم چلا رہا ہوں کہ ان حالات میں تبدیلی لا سکوں۔ انتخابی عمل پر تمام تر تنقید کے باوجود ہمیں امید ہے الیکشن شفاف ہوں گے۔ ایک اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورچوئل شو کل منعقد کیا گیا، اور اس کا نام تھا عمران خان's فائنل ورچوئل پاور شو۔ علی ملک اور جبران الیاس نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اپنے مخصوص جلسے والے انداز میں جوائن کیا، اور آج بھی فیصل جاوید ویڈیو لنک کے بجائے آڈیو لنک کے ذریعے اس میں موجود تھے۔
تو تاہم ورچوئل شو میں آگے جا کر وہ ویڈیو لنک پر آ گئے اور بہت حیران کن حلیہ تھا. داڑھی اور بال بڑھے ہوئے تھے اور نیلا بیک گراؤنڈ تھا ان کا. تو شامت قریشی کی بیٹی گوہر بانو قریشی نے جوائن کیا, ڈاکٹر شہباز گل نے اسے جوائن کیا, موسیٰ ورک نے اسے جوائن کیا, اور آج پہلی بار گلوکار ملکو نے بھی ویڈیو پر جو ہے اس ورچوئل خطاب کو جوائن کیا. رؤف حسن نے بھی جوائن کیا, اور اس دوران جو ہے ایک اسکرول ٹکر بھی بلکہ نیچے چلایا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف از ناٹ بوائے-کاٹنگ الیکشنز, ووٹ فار عمران خان. علیمہ خان نے جوائن کیا. علیمہ خان نے کنفرم کیا کہ عمران خان کی کل والی تصویر واقعی جیل کی ہی ہے. وہ جو تصویر ایک سوشل میڈیا کے اوپر آئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کنفرم کیا. اس کے علاوہ علیمہ خان نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب نکلیں گے, تو میں کہتی ہوں کہ جب آپ نکلیں گے تو عمران خان نکلے گا. تو آپ لوگ نکلیں اور ووٹ ڈالیں. بشرا بی بی کی وکیل مشل یوسف زئی نے ان کو جوائن کیا. مراد سعید نے ایک آڈیو پیغام چلایا گیا, اور بعد میں فیصل جاوید نے جو ہے وہ شرکا سے حلف بھی لیا. تقریباً 4.25 گھنٹے تک جو ہے یہ ٹرانسمیشن چلتی رہی. تو پاکستان تحریک انصاف نے ورچوئل اسپیس کو جو ہے اپنی سلیکشن کیمپین میں کافی حد تک یوز کیا ہے, اور میرے خیال میں اچھا استعمال ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ ورچوئل اسپیس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. سو ناؤ از دا بگ ڈے. اب آج ضرور ووٹ ڈالنے کے لیے جائیے گا اپنے, اور پلیز ڈونٹ گیٹ ڈس ہارٹیڈ کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. خود بھی جائیے, اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی لے کے جائیے, ان کو بھی کنونس کریں کہ جا کے ضرور ووٹ ڈالیں. اور یہ مت سمجھیے گا کہ جی پتہ نہیں ہماری جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے نہیں آتی تو میرا ووٹ نہ کہیں ضائع ہو جائے. نہیں, آپ کے ایک ایک ووٹ سے جو ہے بہت بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں, تو پیچھے مت ہٹیے گا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.